अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अजीज़ तलबा और तालिबात, हम सब लोग उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ी ही दिलजमाई और लगन के साथ उर्दू क़वाइद का इल्म हासिल कर रहे हैं। उर्दू क़वाइद के ताल्लुक़ से पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। इसी सवाल का जवाब आप सभी लोग अपनी अपनी कापियों पर लिख रहे थे, लेकिन वक्त के ख़त्म हो जाने की वजह से जवाब नामुकम्मल रह गया था। लिहाजा हम लोग आज के सबक का आगाज़ उसी सवाल के जवाब को मुकम्मल करने से करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ और उसी सवाल के जवाब की तकमील से आज के सबक का हम आगाज़ कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपको लिखाया जा चुका था कि अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल फ़ेल माज़ी की दरजेल किस्मों के साथ होता है। अब आप ये जान लें कि अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल दर्ज झेल अफ़आल के साथ नहीं होता है। नंबर 1, फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी या माज़ी नातमाम के साथ, जैसे ज़ैद ख़त लिखता था या हामिद गेंद खेल रहा था वगैरह। नंबर 2, फ़ेले हाल के साथ, जैसे खालिद किताब पढ़ रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ वगैरह। नंबर 3, फ़ेल मुस्तक़बिल के साथ, जैसे खालिद दिल्ली जाएगा, फ़ाइज़ा आलिमा बनेगी। ज़ाहिदा रोटी पकाएगी वगैरह। नंबर 4, फ़ेले अम्र के साथ, जैसे कुत्ते को मारो, बिल्ली को भगाओ, बंदर को देखो वगैरह।
नंबर 5 फेले नहीं के साथ, जैसे कुत्ते को मत मारो, खाना ना पकाओ, बंदर को मत भगाओ, वगैरह। अब सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 यलामते मफ़ऊल को का इस्तेमाल कब होगा और कब नहीं होगा। मा अमसला लिखिए। जवाब नंबर 2, जब मफ़ऊल कोई जानदार होगा उस वक्त मफ़ऊल के बाद यलामते मफ़ऊल को का इस्तेमाल होगा। जैसे खालिद ने कुत्ते को मारा, फाइज़ा ने बिल्ली को पानी पिलाया, फ़ीलबान ने हाथी को चारा खिलाया, वगैरह। और जब मफ़ऊल कोई बेजान चीज़ होगी तो उस वक्त यलामते मफ़ऊल को का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे खालिद ने ख़त लिखा, खालिदा ने अपना सबक याद किया, माजिदा ने खाना पकाया, वगैरह। आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इन दोनों सवालों के जवाबात अच्छी तरह से लिख लिया होगा और मुझे आपसे ये भी पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाबात याद कर लेंगे। अब हम आगे के सबक की तरफ बढ़ेंगे जिसका उन्वान है और हैं का इस्तेमाल। इसी तरह से था, थे, थी और थी का इस्तेमाल।
یہ سبق بھی آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن بڑا اہم سبق ہے یہ، اور چونکہ یہ سوال پوچھا بھی جا چکا ہے، اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں یہ چیز بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کی صورت میں اسے ہم لکھا دیں گے۔ جی، تو ہمارا آگے کا سبق ہے اور ہیں کا استعمال۔ دیکھیے، ہے یہ واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ سادہ سا جواب آپ اس کا جان لیں کہ ہے کا لفظ یہ واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر واحد غائب اور واحد حاضر کے ساتھ ہے کا استعمال ہوتا ہے۔ واحد متکلم کے ساتھ ہے کا استعمال نہیں ہوتا، واحد متکلم کے ساتھ ہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ آیا ہے، وہ آیا ہے، وہ گیا ہے، وہ کھیل رہا ہے، تو کھیل رہا ہے، تو جا رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ کھیل رہی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، تو پکا رہی ہے، تو رو رہی ہے، تو کاٹ رہی ہے۔ اور جب جمع کا صیغہ آ جائے گا، جمع فاعل ہوگا، تو فعل بھی جمع لایا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ ہیں کا استعمال ہوگا۔ جیسے وہ سب آئے ہیں، یا وہ سب آئی ہیں، یا وہ سب آ رہے ہیں، وہ سب آتے ہیں، تم سب جا رہی ہو، تم سب گا رہی ہو، تم سب کھیل رہی ہو، وغیرہ۔ لیکن متکلم کے ساتھ ہوں کا لفظ استعمال ہوگا، واحد متکلم کے ساتھ، اور جمع متکلم کے ساتھ بھی ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں کھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن جب جمع متکلم ہوگا تو ہیں کا لفظ استعمال ہوگا۔ جیسے ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگ کھیل رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑا آسان ہے، آپ جان لیں کہ واحد غائب اور واحد حاضر کے ساتھ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ہے کا استعمال ہوتا ہے، اور جمع غائب، جمع حاضر اور جمع متکلم کے ساتھ ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن ایک بات آپ اور یہیں جان لیں کہ اردو زبان جو ہے یہ بڑی ہی پیاری زبان ہے۔ اردو زبان محبت کی زبان ہے، پیار کی زبان ہے، اور اس میں اپنے بڑوں کا بہت ہی زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا رتبے میں بڑے ہوں۔ اسی لیے جب والد کا لفظ آئے گا، یا امی کا لفظ آئے گا، چچا کا لفظ آئے گا، پھوپھی کا لفظ آئے گا، خالہ کا لفظ آئے گا، خالو کا لفظ آئے گا، استاد کا لفظ آئے گا، اور انبیاء کی، علماء کی، اولیاء کی، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ یہ تو سب الحمدللہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو جب ان لوگوں کا ذکر آئے گا تو ان کے ساتھ اگرچہ وہ واحد ہوں، لیکن ہم ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میرے استاد پڑھا رہے ہیں، یا میرے استاد آئے ہیں، میرے ابو آج گاؤں جا رہے ہیں، یا میرے چچا گاؤں سے آئے ہیں، آج گھر پر پھوپھی آ رہی ہیں، آج گھر پر خالہ آ رہی ہیں۔ تو یہ سب الفاظ اگرچہ واحد ہیں، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اردو میں ان کے لیے بھی ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں تھا، تھے، تھی اور تھیں کے استعمال پر۔ تو آپ جان لیں کہ تھا کا لفظ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور تھے کا لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جا رہا تھا، وہ آ رہا تھا، وہ کھا رہا تھا، وہ کھیل رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب جمع کا استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہ سب گیند کھیل رہے تھے، وہ سب اکٹھا ہو کر آموختہ دہرا رہے تھے، وہ سب لوگ اپنی اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ واحد مذکر کے لیے تھا لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے تھے لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے واحد مؤنث کے لیے تھی کا استعمال ہوتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے تھیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تھیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے خالدہ کھانا پکا رہی تھی، خالدہ کھانا پکا رہی تھی۔ زاہدہ کپڑا سل رہی تھی۔ اور جب جمع ہوگا تب کیسے ہم بولیں گے؟ وہ سب لڑکیاں گانا گا رہی تھیں، وہ سب لڑکیاں گانا گا رہی تھیں، وہ سب عورتیں رو رہی تھیں، وہ سب عورتیں بازار جا رہی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں بھی آپ ایک چیز جان لیں کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے بھی اگر مذکر ہیں تو ان کے لیے تھے کا لفظ استعمال ہے۔ جیسے والد صاحب گاؤں سے واپس آ رہے تھے، والد صاحب یا میرے والد گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ میرا ابو گاؤں سے آ رہا تھا، بڑا عجیب لگتا ہے جملہ۔ تو آپ جان لیں کہ بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے رتبے کا، ان کی عمر کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے ہم مذکر کے لیے لفظ تھے کا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے لفظ تھیں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میری خالہ بلا رہی تھیں، میری پھوپھی مجھے بہت یاد کر رہی تھیں، امی بہت اچھا کھانا پکاتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خالہ، پھوپھی، امی یہ سب لفظ واحد ہیں، لیکن اس کے باوجود ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہم لفظ تھیں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا کہ ہم کہاں پر تھا کا استعمال کرتے ہیں، کہاں پر تھے کا استعمال کرتے ہیں، اور کہاں پر تھی کا استعمال کرتے ہیں، اور کہاں پر تھیں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب باقاعدہ کاپی پر نوٹ کروا دوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ چیز کبھی نہ نکلے۔ بات معمولی ہے لیکن اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اگر آپ کی کاپی میں یہ چیز محفوظ رہے گی تو کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں بورڈ پر چل رہا ہوں اور اس سوال کا جواب آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ ہے اور ہیں کا استعمال۔ سوال ہے اور ہیں کا استعمال کب ہوتا ہے؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ جواب: واحد غائب، واحد حاضر۔
کے ساتھ ہے کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسے خالد آیا ہے، محمود گیند کھیل رہا ہے، زاہدہ جا رہی ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو کھانا بنا رہی ہے، وغیرہ۔ جمع غائب، جمع حاضر اور جمع متکلم کے ساتھ ہیں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ سب جا رہے ہیں، خالد اور محمود جا رہے ہیں، لڑکیاں کھانا پکا رہی ہیں، ہم سب لوگ دہلی جا رہے ہیں، وغیرہ۔ فائدہ یا نوٹ کے طور پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں، فائدہ یا نوٹ کے طور پر۔ نوٹ اردو زبان میں اپنے سے بڑوں کے لیے بھی ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے استاد سبق پڑھا رہے ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں، ابو بازار جا رہے ہیں، وغیرہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، الحمدللہ ہے اور ہیں کا استعمال کن مقامات پر ہوتا ہے، اس سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی میں نے جو آپ کو پڑھایا تھا کہ تھا اور تھے کا استعمال کہاں ہوتا ہے، تھی اور تھیں کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اس سوال کا جواب باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے سبق میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی لکھا دوں گا، چونکہ آج کے سبق کے لیے مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اب ہماری ملاقات کل ہوگی۔
تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔